अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातु। बे औलादों के लिए अनार पर किए जाना वाला एक अमल मैं बता रहा हूँ। आपने अनार के 4 टुकड़े करने हैं। अनार आपको खूबसूरत और बाज़ार से जब आप अनार ख़रीदें तो उसको आप देख कर के ख़रीदें। अच्छा होना चाहिए, गले सड़े उसमें दाने नहीं होने चाहिए। आप जहाँ से अनार ख़रीदें उससे बोल दें कि चाहे हमसे आप थोड़ा पैसा फालतू ले लें, अच्छा वाला हमें आप अनार दें। जिसमें दाग हो, जिसमें धब्बे हों, वो हमें अनार नहीं चाहिए। हमें खूबसूरत अनार चाहिए। और एक के बजाय आप एक से एक ज़्यादा ले जाएं, या फिर आपके कहीं पास ही में फ़रोख्त होते हैं अनार, तब तो कोई बात नहीं। अगर दूर से आते हैं तो एक आध ज़्यादा ले जाएं। हो सकता है कि ये जो अनार आपने ख़रीदा है इसमें कोई दिक्कत हो और दाने वगैरह गले सड़े हों, आपको दोबारा ज़रूरत पड़े तो फिर आप दोबारा कहाँ ख़रीदने के लिए जाएंगे। अनार पर आपने वजीफ़ा हो सकता है आपसे पहले भी आपने किया हो, मगर आपने ये वजीफ़ा नहीं किया होगा। ये वजीफ़ा बहुत कामयाब वजीफ़ा है और इसकी दलील में किताबों में इसकी दलीलें मौजूद हैं। शमे सबिस्तान रज़ा के अंदर भी ये मौजूद है जो मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बहुत कामयाब और बहुत मुजर्रब अमल है, उसको आपने एक बार ज़रूर आजमाना है। इंशाअल्लाह ताला आपको जो परेशानी है, शादी को कई साल जो आपके हुए हैं और अभी तक अगर औलाद नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से बहुत सारों को औलाद हुई है। कई सारे जोड़े ऐसे हैं जिन्होंने ये अमल किया और परवरदिगार ने उनको स्वाले औलाद अता फरमा दी। एक बार आप भी ज़रूर इसको आजमाना, एक बार आप भी इसको ज़रूर करना, क्योंकि शादी को कई कई साल गुजर गए। पहले कभी देखा जाता था कि पूरे गांव के अंदर कोई ऐसा एक आध शख्स होता था जिसके पास औलाद नहीं होती थी, मगर ये बीमारी आजकल इस कदर चरम पर है कि गांव नहीं बल्कि हर घर के अंदर, हर कुनबे के अंदर कोई ना कोई 4-6 में एक न एक फ़र्द ऐसा है जो इस परेशानी में मुब्तला है, जो इस बीमारी का शिकार है। और इसके लिए अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी तबीब के हकीम के पास जाएं, तो वो भी आपसे बहुत मोटी रकम वसूल किया करते हैं। उनको पता है कि पेट में दर्द हो चाहे दवाई ले या ना ले, सर में दर्द हो चाहे दवाई ले या ना ले, अपनी परेशानी, बीवी की परेशानी के लिए शायद ये दवाई ले या ना ले, मगर ये जो बीमारी है ना, इसके लिए दवाई ज़रूर लेगा। क्योंकि कोई भी पैसा जब तक आदमी संभाल के रखता है, जब तक औलाद के लिए ज़रूरत ना पड़े, मगर औलाद के लिए ज़रूरत जब पड़ती है तो इंसान कई सालों पहला पैसा, जमा किया हुआ पैसा, सब कुछ औलाद के लिए कुर्बान करने को तैयार रहा करता है। यानी औलाद बहुत ज़्यादा अहम होती है इंसान के लिए। वह चाहे खा औलाद के, चाहे बाप हो चाहे माँ हो, उनके लिए औलाद बहुत ज़्यादा प्यारी हुआ करती है। और देखिए, आपने बहुत सारी दवाइयाँ कर ली, बहुत सारे वज़ाइफ कर लिए, मगर ये वजीफ़ा आपने एक बार ज़रूर आजमाना है। इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार जो ये वीडियो देख रहे हैं, मौला अगर ये बे औलाद हैं तो उनको नेक स्वाले औलाद अता फरमा। परवरदिगार आज जो हम वजीफ़ा बताने वाले हैं, इस वजीफ़े को इनके हक़ में कामयाब फरमा कर इन्हें नेक स्वाले बेटे की दौलत से माला माल फरमा दे। दोस्तों, जैसे आपको मालूम भी है, हमारे यहाँ पर दुआओं का सिलसिला जारी और सारी है। रोज़ाना दुआएं की जाती हैं। अगर आपने भी अपने लिए दुआ करानी है किसी भी मकसद के लिए, तो अपनी परेशानी का नाम लिख कर, और कोई परेशानी के लिए हो तो उस परेशानी को लिखें, और जिसके लिए करानी हो उसका नाम लिख सकते हो। तो नाम नहीं लिख सकते हो तो आप कमेंट में दुआ के लिए भी कह सकते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे, क्योंकि दुआएं
انسان کی بلاؤں کو ٹالتی ہیں۔ جہاں دوائی کام نہیں کرتی وہاں دعا کام کر جایا کرتی ہے۔ اس لیے اپنے بڑوں سے آپ دعائیں لیتی رہیں، اپنے بڑوں سے اپنے لیے آپ دعائیں کراتی بھی رہیں۔ دعا انسان کے بہت کام آیا کرتی ہے۔ میں بتا رہا تھا انار، ایک انار آپ نے خوبصورت بیوٹیفل اور جو ہے اچھا والا آپ نے خرید کر گھر لے آنا ہے۔ یہ کام آپ نے جب کرنا ہے جب آپ کا شوہر بھی آپ کے پاس ہو، بیوی کو، اور شوہر کو جب کرنا ہے جب آپ کی بیوی بھی آپ کے پاس ہو۔ دونوں میں سے کوئی بھی اس عمل کو کرے، ایک جنے کو پڑھنا ہے وہ دونوں میں سے کوئی سا بھی پڑھ لے یا دونوں مل کر کے پڑھ لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے، ایک انار آپ کو لے آنا ہے، بعد نماز عشاء آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بعد نماز عشاء کر لیں یا بعد نماز مغرب کر لیں، بہرحال آپ ان کو نمازوں کے بعد کر لیں۔ باوضو ہوں گے، آپ نے نماز پڑھی ہے باوضو کی حالت میں اور پاک صاف بھی ہیں کیونکہ آپ نے نماز فجر کو ادا کیا، یعنی نماز مغرب یا نماز عشاء کو ادا کیا ہے۔ آپ نے نماز مغرب یا نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ مرد ہیں، شوہر ہے، تو آپ نے مسجد میں نماز کو ادا کیا ہوگا۔ اگر آپ کی بیوی ہیں خاتون تو وہ گھر پہ نماز پڑھیں گی، تو آپ نے نماز مغرب یا عشاء کو پڑھ کر مسجد سے فوراً اپنے مکان پہ آ جانا ہے۔ جب یہ عمل آپ نے کرنا ہو تو آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، آپ نے باوضو کی حالت میں آپ نے 10 20 50 100 روپے آپ نے دن میں کسی غریب کو صدقہ بھی دے دینا ہے، تاکہ آپ پہلے صدقہ کر دیں اور الحمدللہ اس کی برکت سے جو ہے بیماریوں سے ہمیں شفا ملا کرتی ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ کوئی غریب آپ کو ملے اسے دے دیں، نہ ہو کوئی غریب تو گھر میں نکال کر الگ رکھ دیں، کوئی غریب ملنے پر بعد میں اس کے حوالے کر دینا۔ دوستو آپ نے یہ کام کر لیا، اس کے بعد میں آپ نے باوضو کی حالت میں ایک جا نماز پہ بیٹھ جانا ہے۔ اکیلے کو عمل کرنا ہے تو آپ اکیلا بیٹھ جائیں، بیوی کے ساتھ کرنا ہے تو بیوی کو بھی بیٹھا لیں، کچھ آپ پڑھ لیں کچھ آپ کی بیوی پڑھ لیں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے وہ جو انار لیا ہے اس کو اوپر سے دھو لینا ہے صحیح طریقے سے۔ دھونے کے بعد میں آپ نے ایک چاقو کو دھو کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور اس انار کے آپ نے 4 ٹکڑے کر لینے ہیں۔ سامنے سے چاقو مارے، پھر ادھر سے آپ نے آمنے سامنے کر کے 4 ٹکڑے کر لیے، چاروں ٹکڑے کر کے آپ نے الگ الگ رکھ لیے۔ آپ نے جب 4 ٹکڑے کیے ہوں گے تو آپ کو انار دیکھ بھی جائے گا کہ انار کے اندر داغ تو نہیں ہے، اس کے دانے زیادہ خراب تو نہیں ہے۔ 1 2 کی بات ہے، اوپر نظر آ رہا ہو تو پڑھنے سے پہلے اسے ہٹا دیں، اندر نظر آئے تو وہ آپ نے ہٹا کر کے کہیں اہم جگہ پر رکھ دینا، اس میں کوڑے پوڑے میں آپ اسے نہ ڈالیں، کسی دیوار کی جھائی میں یا کسی پیڑ کی جڑ میں آپ اس کو ڈال دینا ہے۔ آپ نے کرنا ہے انار کے 4 ٹکڑے کر لیے، 4 ٹکڑے کرنے کے بعد میں باوضو کی حالت میں آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ اکیلے کر رہے ہیں تو اکیلے بیٹھیں، بیوی بھی ساتھ بیٹھانا چاہیں تو آپ بیوی کو بھی ساتھ بیٹھا لیں۔ عمل کے دوران میں آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنا ہے آپ کو۔ آپ نے عمل شروع کر دینا ہے، قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اول آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار آپ نے شروع میں درود پاک پڑھ لیا اور درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے ایک دانے پر بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا ہے۔ ایک جو آپ نے 4 ٹکڑے کیے نا، ایک ٹکڑے پر آپ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی اور یاسین شریف کی تلاوت کرنے کے بعد پھر آخر میں ایک بار درود پاک پڑھ لیا۔ شروع میں آخر میں ایک بار درود پاک پڑھا، ایک بار سورہ یاسین شریف بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ نے اس ٹکڑے پر دم کر کے اسے علیحدہ کو رکھ دینا ہے۔ بعد میں پھر آپ نے دوبارہ شروع کرنا ہے، اول میں درود پاک، بسم اللہ شریف، پھر سورہ یاسین، اس کے بعد میں پھر درود شریف پڑھ کر کے آپ نے دوسرے ٹکڑے پر بھی دم کر دینا ہے۔ اس طریقے سے اس کو بھی سائٹ میں رکھ دینا ہے۔ بیوی نے بھی پڑھا ہے 1 8 ٹکڑا تو وہ بھی ایسے ہی پڑھے، اور ورنہ چاروں آپ کو ہی پڑھ لے ہیں تو چاروں کو آپ نے ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھ کر چاروں ٹکڑوں پہ آپ نے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد میں آپ نے 250 گرام 250 گرام بھنے ہوئے چنے لے لینے ہیں اور 250 گرام آپ نے کسمس لے لینا ہے۔ کسمس اور بھنے ہوئے چنے دونوں کو ملا لیں ایک جگہ پر۔ ملانے کے بعد میں اس پر بیٹھ کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتحہ خوانی کریں، نظر و نیاز کریں، فاتحہ دلائیں۔ فاتحہ دلانے کے بعد میں اس کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اور اب آپ نے کرنا کیا ہے، وظیفہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی ہے وظیفے کے درمیان میں، آپ نے وظیفہ تو پڑھ لیا ہے، مگر اب اس کا
کرنا کیا ہے؟ اس کا کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان دانوں کی بہت احتیاط کرنی ہے جن پہ پڑ لیا ہے، کوئی بھی ایک بھی دانہ گرنے نہ پائے۔ اس میں سے آپ نے وہیں پر بیٹھ کر یا بستر میں جیسے بھی آپ مناسب سمجھیں بسم اللہ شریف پڑھ کر سر کو ڈھانک کر باوضو کی حالت میں ایک ٹکڑا اپنی بیوی کو کھلا دیں، ایک ٹکڑا آپ خود کھا لیں، دونوں ایک ایک ٹکڑا کھا لیں، اور پھر جب رات کو سوئیں، رات کو جب بستر پر پہنچے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں، جماع کریں، وظیفہ جوزیت کو ادا کریں، اور انشاءاللہ تعالی یہ آج کی رات آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے۔ آپ نے صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنے کے بعد میں پھر آپ نے غسل کرنا ہے، نماز فجر کو ادا کرنا ہے، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد میں پھر جو 2 ٹکڑے رہ گئے تھے، یعنی ایک تو رات میں کھا لیا تھا، اب جو 2 ٹکڑے رہ گئے ہیں ان دونوں ٹکڑوں کو آپ نے ایک ٹکڑا پھر اپنے آپ کھا لینا ہے، ایک ٹکڑا بیوی کو کھلا دینا ہے، دونوں کو ایک ایک ٹکڑا صبح میں کھا لینا ہے۔ اور ہاں یہ بات بھی بتا رہا تھا کہ میں سورہ یاسین اگر آپ سے دونوں میں سے کسی سے پڑھنے نہیں آتی ہے تو آپ کسی اور سے بھی پڑھوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی رشتہ دار ہو، کوئی گھر میں اور پڑھنا جانتا ہو یا کوئی مولانا ہو، آپ ان سے سورہ یاسین شریف پڑھوا لیں اور جو ہے آپ اس کو بعد میں تناول فرما لیں۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد میں وظیفہ پورا ہونے کے بعد میں اگر اسی وقت ہو آپ کے پاس بچے موجود ہوں تو جو بھنے ہوئے چنوں پر اور جو کسمس پر فاتحہ آپ نے پڑھوائی ہے اس کو آپ نے بچوں میں تقسیم کر دینا ہے، وہ آپ نے نہیں کھانا ہے، وہ سامان بچوں میں تقسیم کر دینا ہے، بچوں کو کھلا دینا ہے۔ اسی وقت میں ہو تو اسی وقت میں بانٹ دیں، صبح میں ہو تو آپ صبح میں بانٹ دیں یا اگلی شام میں بانٹ دیں، بہرحال وہ بچوں تک پہنچ جانا چاہیے۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، صبح رات کو بھی دونوں ٹکڑے ایک ایک کھا لینے ہیں اور صبح غسل کرنے کے بعد نماز فجر پڑھنے کے بعد پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں کو کھا لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل اتنا بابرکت رہے گا کہ آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے، پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ اسی مہینے میں آپ کی گود بھرنے والی ہے، اللہ نے چاہا تو آپ ماں بننے والی ہیں، آپ کے شوہر باپ بننے والے ہیں۔ ایک مرتبہ اس وظیفے کو آپ ضرور آزمائیں۔ دوستو ساتھیو، چلتے ہیں، ہم آپ کے لیے پھر لائیں گے کوئی اچھا اور نیا کتابوں کے حوالے سے وظیفہ تلاش کر کے۔ جب تک کے لیے چلتے ہیں، خدا حافظ۔